So this is going to be our 26th lecture of our course General Methods of Teaching. देख लेते हैं कि आज के लेक्चर के अंदर हमने किन चीज़ों के ऊपर बात करनी है. तो आज के जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, they are going to be around these 4 themes. The one is essential questions. Then we will see how essential questions are different from unit questions. The most important theme of today's lecture is going to be the way we learn naturally. We all know that we learn every moment. We learn from our surroundings, we learn in classroom, and actually learning goes on throughout our lives. ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ स्कूल के ज़माने के अंदर हम सीखते हैं और उसके बाद हमारा सीखना रुक जाता है. आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि लर्निंग जो है ये तो लास्टिंग प्रोसेस है, ये इसका कहीं पे फुल स्टॉप नहीं होता. फिर हम थोड़ी सी बात करेंगे इंटीग्रेटेड थीम्स के हवाले से भी. अभी जो सबसे पहले हम करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू सी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसेंशियल क्वेश्चंस. हम ये जानते हैं कि देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस विच आर एसेंशियल, देयर आर सम अदर क्वेश्चंस विच आर वेरी गुड, विच आर इम्पॉर्टेंट, बट नॉट दैट एसेंशियल. तो इसका फर्क बाद में देखेंगे, लेकिन इस वक्त हम देखते हैं कि व्हाट आर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. सो द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसेंशियल क्वेश्चंस इज that they go to the heart of a discipline. These questions are important as well as controversial. ये statement itself काफी controversial लगती है. I'm going to repeat it, that these questions go to the heart of a discipline. These questions are important as well as controversial. आप कोई सा भी discipline study कर रहे हैं, चाहे वो science है, चाहे वो mathematics है, चाहे कोई और discipline है, ये क्वेश्चंस जो हैं ये वो सवाल हैं जो कि कोर क्वेश्चंस हैं. अगर ये सवाल नहीं पूछे जाते, इसका मतलब है कि आपने उस डिसिप्लिन को सही तरीके से स्टडी ही नहीं किया. हम सबको पता है, कोपरनिकस के एग्जाम्पल पता है कि जहाँ पे उसने कहा, उसने यूनिवर्स को रीडिफाइन किया, जहाँ पे उसने कहा कि ज़मीन जो है वो सेंटर नहीं है यूनिवर्स का, बल्कि सूरज जो है वो सेंटर है यूनिवर्स का. इसी चीज़ के ऊपर गैलीलियो ने काम किया. ये वो चीज़ें थी जो कि उन्होंने इन चीज़ों पे सवाल उठाए कि क्या ज़मीन ही यूनिवर्स का सेंटर है या क्या सूरज यूनिवर्स का सेंटर है. ये वो एसेंशियल क्वेश्चन था जो कि उठाया गया. इंटरेस्टिंगली 17th सेंचुरी तक इन प्रिंसिपल्स को, जो कि एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल समझे जाते थे, उनको क्वेश्चन नहीं किया जाता था. ये बेकन ने, गैलीलियो ने, दे इंट्रोड्यूस्ड इंडक्टिव अप्रोच इन साइंस, और उसके नतीजे के अंदर जो साइंस हम आज जानते हैं, इसके अंदर इंडक्शन का बहुत बड़ा रोल है. लेकिन 17th सेंचुरी से पहले इंडक्शन कहीं हमें नज़र नहीं आती थी और ना ही सवाल नज़र आता था. हम क्या करते हैं, जब हम अपने स्कूल्स में पढ़ा रहे होते हैं तो हम बच्चों को बहुत सारा कुछ समझा रहे होते हैं, बहुत सारा कुछ पढ़ा रहे होते हैं, पर हम उनको एसेंशियल क्वेश्चंस करने नहीं देते. ना हम करते हैं और ना ही हमारे बच्चे करते हैं. सो when we talk about characteristics of essential questions, the most important characteristic is that they lie at the heart of a discipline. यानी कि एक डिसिप्लिन की जान इन क्वेश्चंस के अंदर होती है. The other thing that is again a characteristic of essential question, that is they recur naturally throughout one's learning. कि जब हम कुछ सीख रहे होते हैं तो हमारी ज़िंदगी के अंदर इसकी खुद ब खुद गुंजाइश पैदा होती जाती है. आगे बढ़ने के लिए, लर्न करने के लिए, ये ऑटोमेटिकली हम इनको उठाते रहते हैं, इन सवालात को उठाते रहते हैं. द थर्ड इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसेंशियल क्वेश्चंस इज that they raise other important questions. इसको आप ये कह सकते हैं कि जो एसेंशियल क्वेश्चन है वो सिंगल सवाल नहीं है, उससे और सवाल निकलते चले आते हैं, तो सवालों की एक चेन बनती चली जाती है. एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. पुराने ज़माने के अंदर अगर कोई बच्चा बीमार हो जाता था या बड़ा बीमार हो जाता था तो आम तौर पे ये कहा जाता था कि इसके ऊपर बदरूहों का कब्जा हो गया है या इसके ऊपर जिन आ गया है. लेकिन उस वक्त के अंदर भी कुछ लोग ऐसे मौजूद थे जिन्होंने इन चीज़ों के ऊपर सवाल उठाए कि इस मौसम के अंदर ही बच्चे बीमार क्यों होते हैं,
ایک خاص طرح کی ان کے سمپٹمز کیوں ہوتے ہیں جب بیماری ہوتی ہے. اسی طریقے سے پھر پتا چلا کہ دراصل تو یہ کوئی اور وجہ ہے. پھر جب خوردبین آ گئی, مائکروسکوپ آ گئی, تو مسئلہ اور بھی حل ہو گیا کہ انہوں نے دیکھا کہ یہ تو چھوٹے چھوٹے جراثیم ہیں, جانور ہیں, جو کہ بیکٹیریاز ہیں, جو کہ بیماری والے جسم کے اندر موجود ہوتے ہیں. تو وہ جو تھا ایک جو کہا جاتا تھا بدروحیں آ گئی یا جن آ گئی, وہ والا مسئلہ ختم ہو گیا. لیکن یہ مسئلہ کبھی ختم نہ ہوتا اگر یہ ایک بنیادی سوال نہ اٹھایا جاتا کہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے, اور سارے لوگوں کے سمپٹمز ایک طرح کے کیوں ہوتے ہیں, اور بدروحیں اگر ہوتی ہیں تو وہ نظر کیوں نہیں آتی ہیں. تو یہ مختلف سوال تھے جن کو اٹھائے جانے کے نتیجے کے اندر پھر یہ ان کی بیماریوں کی شناخت آسان ہوئی, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر میڈیسنز آئیں. تو اگر ہم سائنس کی ترقی کی بات کرتے ہیں تو اس کے پیچھے اسینشل کوسچنز کا ہاتھ ہے. اگین آئی ریفر ٹو آور کانٹیکسٹ, جہاں پر سائنس ہم پڑھاتے ہیں اس طریقے سے کہ بچے جو ہیں اس کو زبانی یاد کر لیں. اس میں اسینشل کوسچنز کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے. اگلے کریکٹرسٹک کو دیکھتے ہیں جو کہ اسینشل کوسچنز کا ہے. اٹ از دیٹ دے ہیو نو obvious رائٹ آنسر. جب ہم انڈکشن کی بات کرتے ہیں تو انڈکشن کیا ہے؟ آپ ایک اسپیسیفک چیز سے جنرلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں. آپ نے کچھ مشاہدہ کیا ہے اور اس کی بنیاد کے اوپر کچھ ہائپوتھیسس بنایا, کچھ پریڈکشنز کی, اور اس کے بعد پھر آپ اس کو ایکسپیریمنٹ کرنے کے بعد کسی خاص نتیجے کے اوپر پہنچتے ہیں. آپ جنرلائز کرتے ہیں. جو اسینشل کوسچنز ہوتے ہیں یہ ان کا بھی جواب آپ کو معلوم نہیں ہوتا شروع میں. انڈکشن کے اندر جو سوال آپ کے پاس آتے ہیں دے آر ڈیفینیٹلی پارٹ آف اسینشل کوسچنز. اور اس کے اندر کیا کہ آپ بچہ جو ہے اگر آپ اس کو سوال اس طرح کا اٹھانے کی اجازت دے رہے ہیں تو اس کا کوئی ایک رائٹ آنسر نہیں ہے. مختلف بچے مختلف ایویڈنس کے ساتھ سوچیں گے اور ان کے جو جوابات ہوں گے وہ ایک دوسرے سے بہت مختلف ہو سکتے ہیں. The fifth characteristic of essential questions is that they are deliberately framed to provoke and sustain student interest. کہ ایک استاد کو چاہیے کہ وہ ڈیلیبریٹلی, ارادتاً ایسے سوال بنائے, اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہے کہ اس سے بچوں کا انٹرسٹ سسٹین ہوگا, انٹرسٹ ابھارے بھی اور ساتھ ساتھ میں سسٹین بھی کرے. تو بچوں کو ایک جو بھی ڈسپلن آپ پڑھا رہے ہیں اس کے اندر بچوں کی دلچسپی پیدا کرنے کے لیے یہ سوالات ضروری ہیں. Again, going back to the characteristic that essential questions definitely provoke and sustain students' interest. اگر کوئی ایسا سوال ہے جس سے نہ تو بچہ اس میں دلچسپی لے رہا ہے اور دلچسپی ہی نہیں لے رہا تو سسٹین کرنا تو obviously ممکن نہیں ہے, تو وہ یقیناً essential question نہیں ہے. ایک اور امپورٹنٹ کریکٹرسٹک essential questions کے حوالے سے ہے that they require divergent thinking. Divergent thinking کا مطلب کہ اس کا کوئی سنگل رائٹ آنسر نہیں آئے گا. چلڈرن نیڈ ٹو تھنک آؤٹ سائڈ دا باکس. بہت وائلڈ آئیڈیاز کے ساتھ بچے آ سکتے ہیں اور استاد کو ان کو پھر بھی انکریج کرنا ہے. یہ نہیں کہنا کہ آپ کے جواب کا کوئی سر پیر نہیں ہے, کیونکہ ٹیچر نے بچوں کا انٹرسٹ بھی ڈیولپ کرنا ہے. اور ڈائیورجنٹ تھنکنگ کے اندر امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ نو آئیڈیا از اے اسٹوپڈ آئیڈیا. بچہ کوئی بھی وائلڈ آئیڈیا دے, آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی پاسبلٹی کیا ہو سکتی ہے. سو دیز آر 6 ڈفرنٹ کریکٹرسٹکس آف اسینشیل کوسچنز. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ کریکٹرسٹک ہے دیٹ ریمینس دیٹ دے گو ٹو دا ہارٹ آف اے ڈسپلن. اگر ڈسپلن کی تہہ تک نہیں آپ ان سوالات کی وجہ سے پہنچ رہے تو وہ اسینشیل کوسچنز نہیں ہیں. اسینشیل کوسچن اگر کہا جائے کہ اسینشیل کوسچن ہے کیا, ابھی تو ہم نے کریکٹرسٹکس کے اوپر بات کی, ہم اپنے پچھلے لیکچر کے اندر بھی بات کر چکے ہیں جس میں ہم نے کہا تھا کہ اسینشیل کوسچنز یہ نہیں ہے جو کہ ہم نے صرف بلومز ٹیکسانومی کے اوپر بنائے ہیں. اسینشیل کوسچنز وہ کوسچنز ہیں جن کا تعلق لوگوں کی زندگی کے ساتھ بھی ہے. بیسیکلی اسینشیل کوسچن از اے کانسیپچل کمٹمنٹ. جب ہم کہتے ہیں کہ یہ کانسیپچل کمٹمنٹ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اٹ از سلیکشن آف اے کوسچن آن دا بیسس آف انٹینٹ. جب ایک استاد نے بچوں کو پڑھانا ہے تو وہ سب سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ میرا انٹینٹ کیا ہے,
میں بچوں کو کیا کروانے جا رہی ہوں یا کیا کروانے جا رہا ہوں. آپ اپنا انٹینٹ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز اس حوالے سے ہے کہ ٹیچرز زیادہ تر ان کا کنسرن یہ ہوتا ہے کہ ٹائم پر سلیبس کور کر لیا جائے. اور جب سلیبس کور کرنے کے لیے ہم نکلتے ہیں تو ہم جو چیپٹرز ہوتے ہیں اس کی ایکسرسائز کے کوسچنز کو ہی سب سے امپورٹنٹ کوسچنز کنسیڈر کرتے ہیں. اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے بچے رٹا لگاتے ہیں. اگر ہم بہت ڈیڈیکیٹڈ ٹیچرز ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ واٹ از آور انٹینٹ، ہمارا ارادہ کیا ہے، ہم کیا آگے بچوں کو دینے جا رہے ہیں، اور اس کی بیس کے اوپر جسٹ پک دا ایسینشیلز. کتابوں کے اندر جو اینڈ کے اوپر ایکسرسائزز کے اندر سوال دیے ہوئے ہوتے ہیں، ڈو ریمبر دے آر یونٹ کوسچنز، دے آر ناٹ essential questions. And being good teachers, being effective, dedicated teachers, we should not compromise on essential questions. ہم یونٹ questions کے اوپر compromise کر سکتے ہیں but we should not be compromising on essential questions. Do remember, essential questions definitely ask for divergent thinking. Let's see what is the difference between an essential question and a unit question. I have written few examples. Let's have a look on them. An essential question is that must a story have a moral, hero and villain? I'm going to read it again. That essential question is must a story have a moral, hero and villain? لیکن جو یونٹ کوسچن ہم کرتے ہیں بچوں سے وہ کیا ہے؟ What is the moral of the story? اور who is the hero in the story? اور who is the villain in the story? یہ سوال ہیں یونٹ کوسچنز. آپ ٹیکسٹ بک کی ایکسرسائز دیکھ لیں، اس میں اس قسم کے سوال ہوں گے. مے بی سوال ہو کہ prove that XYZ is the hero of the story, اور مے بی prove that XYZ is the main character of the story. کچھ اس قسم کے سوال ہوں گے. They are unit questions. لیکن جو اگر آپ دیکھیں essential questions کی ہم بات کریں تو اس میں کیا ہے کہ آپ بچے سے یہ سوال کر رہے ہو کہ کیا ایک سٹوری کے اندر ہیرو یا ویلن کا ہونا ضروری ہے یا ایک سٹوری کا کوئی نہ کوئی مورل بھی ہونا چاہیے. This question is essential question. ہم یہ سوال بچوں سے نہیں کرتے، ہم یونٹ کوسچنز کرتے ہیں. ایک اور سوال دیکھتے ہیں which is essential question، اور اس کے کورسپونڈنگ یونٹ کوسچنز کو ہم دیکھیں گے. Do we always mean what we say and say what we mean? This is interesting question. یونٹ کوسچن کے اوپر بات کر لیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ یہ essential question کیوں essential ہے. یونٹ کوسچنز میں ہم کیا کرتے ہیں؟ What are irony, satire and sarcasm? This is unit question. اور آپ یہ سوال آپ دے سکتے ہیں بچوں کو how do different genres help us in communicating without saying what we mean? Again یہ دو سوال ہیں، آپ نے بچوں کو different genres کروائے، اس میں sarcasm بھی کروایا، irony بھی کروائی، satire بھی کروائی. آپ نے یہ بچوں کو کروا دیا. اس کے بعد آپ نے اس سے ویسے پوچھا کہ آپ اس سوال کا جواب دیں how do different genres help us in communicating without saying what we mean. لیکن ان سوالوں سے بڑا اور امپورٹنٹ سوال کیا ہے کہ do we always mean what we say and say what we mean. اس سوال کے جواب میں بچوں کو مینٹل جاگنگ زیادہ کرنی پڑے گی، ان کو زیادہ سوچنا پڑے گا. جبکہ جو دوسرے سوال ہیں جو کہ یونٹ کوسچنز ہیں، اس کا آنسر تو شاید ان کو اپنی گرامر کی کتاب کے اندر سے ہی مل جائے یا جو ٹیچر پڑھا رہا ہے اس کے نوٹس میں سے ہی مل جائے. لیکن جو ایسینشیل کوسچن ہے اس کے لیے یقیناً بچوں کو کافی زیادہ سوچنا پڑے گا. ایک اور سوال کے اوپر نظر ڈال لیتے ہیں. ویری سمپل کوسچن، ہو از اے فرینڈ؟ چلڈرن ول کم اپ ود ویری ڈفرینٹ رسپانسز. کوئی فرینڈ کو کسی طریقے سے ڈسکرائب کرے گا، اٹ ڈپینڈس آن ایج لیول آلسو، لیکن اس میں آپ کو بہت ڈائیورجنٹ رسپانسز ملیں گے. جبکہ دوسری طرف میں اگر ہم دیکھیں ایک سوال آپ نے بچوں کو دے دیا ہے اور پاکستان اینڈ ایران گڈ فرینڈس، تو اس کا جواب جو ہے اس میں بہت زیادہ ڈائیورجنٹ تھنکنگ انوالو نہیں ہوگی. سو وی کین سے
that essential questions are actually essentials. Unit questions are very much focused on unit, चाहे वो analytical level के हों, चाहे वो synthesis level के हों, लेकिन उनकी roots उसी चैप्टर के अंदर होंगी जो आपने बच्चों को पढ़ाया है, उसी टॉपिक के अंदर होंगी, और वो उस टॉपिक जो टीचर पढ़ा रहा है उसका आंसर वहीं पे कहीं मौजूद होगा. बहुत ज़्यादा डिडक्शन के ऊपर फोकस होते हैं यूनिट क्वेश्चंस. मतलब ये कि पहले बच्चों को बता दिया जाता है और बच्चे उसको प्रूव कर रहे होते हैं, जबकि एसेंशियल क्वेश्चंस हैं उनकी बेसिस इंडक्शन के ऊपर होती है कि बच्चे सवाल दर सवाल करते हैं. So we need to keep a balance between essential questions and unit questions. And if we are to choose from these two kinds of questions, we should go for essential questions. It would help us to cover our syllabus on time, but at the same time, it will help us in making our children learn the concept. So let's talk about how do we learn or how do we learn naturally. Natural learning से पहले मैं एक दो चीज़ें बताना चाहूँगी चाइल्डहुड के हवाले से कि कहा जाता है कि पहले 8 सालों के अंदर बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होती है. वो एक अपनी स्टडी है. एक चीज़ जो है, जब वो हमें सबको पता है कि जब हम एलिमेंट्री लेवल की बात करते हैं तो एलिमेंट्री लेवल के अंदर 5वीं जमात तक के बच्चे भी आते हैं और 8वीं जमात तक के बच्चे भी आते हैं. कुछ स्कूलों के अंदर 5वीं जमात अलहदा होती है और आगे मिडिल स्कूल आ जाता है जिसमें 6ठी 7वीं 8वीं की जमात आ जाती है. कुछ स्कूल्स के अंदर प्री स्कूल से लेके 8वीं तक का एक ही स्कूल होता है, लेकिन जो डिग्री होती है बीएड एलिमेंट्री की, उसका मतलब ये है कि यू कैन टीच टिल ग्रेड लेवल 8. उसके नीचे जितने भी ग्रेड्स हैं यू शुड बी एबल टू टीच ऑल ऑफ देम. लेकिन इन सारी चीज़ों में इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? वो है बच्चे की एज. बीइंग टीचर्स वी शुड नो how do children learn. We should know how do adolescent children learn or how do teenagers learn. क्योंकि 8वीं जमात तक के जो बच्चे हैं उनकी उम्र 13-14 साल तक होती है, कुछ बच्चों की शायद इससे भी ज़्यादा होती है. तो हमें ये पता होना चाहिए कि छोटे बच्चे कैसे लर्न करते हैं ताकि हम प्राइमरी की क्लासेस के अंदर बेहतर तरीके से पढ़ा सकें. लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि एडोलेसेंट्स कैसे सीखते हैं और टीनेजर्स कैसे सीखते हैं ताकि हम उनके मुताबिक अपने लेसन्स को प्लान कर सकें. इससे पहले कि हम इसके ऊपर बात को बढ़ाएं, हम कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं विच हैव कम फ्रॉम डिफरेंट रिसर्चेस. द फर्स्ट वन इज दैट रिमार्केबल चेंजेस अकर इन द ब्रेन ड्यूरिंग द सेकेंड डेकेड ऑफ लाइफ. आमतौर पर हमने भी सुना और हमने बहुत एम्फसाइज भी किया बीइंग टीचर्स कि ब्रेन डेवलपमेंट एक्चुअली अकर्स इन द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ, और पहले 3 साल में काफ़ी तेज़ होती है. 8 साल तक ब्रेन की डेवलपमेंट होती रहती है, उसके बाद नहीं होती या बहुत कम होती है. नई रिसर्च कहती है कि रिमार्केबल चेंजेस अकर इन द ब्रेन ड्यूरिंग द सेकेंड डेकेड ऑफ लाइफ. आपके हार्मोनल बैलेंस चेंज हो रहा होता है, लेकिन साथ साथ ब्रेन के अंदर बहुत सिग्निफिकेंट चेंजेस होती हैं. सेकंड पॉइंट देखते हैं, सेकंड फैक्ट. इट इज दैट एडोलेसेंस इज अ टाइम ऑफ प्रोफाउंड ब्रेन ग्रोथ एंड चेंज इज कॉन्ट्ररी टू लॉन्ग हेल्ड आइडियाज दैट द ब्रेन वाज मोस्टली फुली फॉर्म्ड बाय द एंड ऑफ चाइल्डहुड. जो ये आइडिया है कि ब्रेन जो है वो सेकंड डेकेड के अंदर भी बढ़ रहा है, सेकंड डेकेड से मुराद कि अगले जिंदगी के पहले 10 साल फर्स्ट डेकेड, जिंदगी के दूसरे 10 साल सेकंड डेकेड. तो सेकंड डेकेड के अंदर भी ब्रेन की इतनी ग्रोथ हो रही है, अगर हम इस बात के ऊपर यकीन करें तो ये बहुत उस चीज़ के कॉन्ट्रेरी है जो जिसके मुताबिक हमारे अर्ली चाइल्डहुड के अंदर डेवलपमेंट होती है. इसमें कुछ एडोलेसेंट ब्रेन चेंजेस की बात कर रहे हैं, देखते हैं कि इसमें होता क्या है. लाइक अ कंप्यूटर द मैच्योरिंग ब्रेन ग्रोज सर्किट्स, न्यूरल कनेक्शंस that can perform several tasks simultaneously and with ever greater efficiency. इसमें क्या होता है, जब ब्रेन डेवलप कर रहा होता है तो सर्किट्स बनते हैं. जिस तरीके से कंप्यूटर के अंदर सर्किट्स हैं, उसी तरीके से इंसानी जहन के अंदर भी सर्किट्स बन रहे होते हैं
جس کو ہم کہتے ہیں نیورولوجیکل کنیکشنز، کہ آپ کا ایک نیورون دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہو رہا ہوتا ہے. مے بی آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہو کہ نیورولوجیکل کنیکشنز اس ایج پہ کیوں بنیں گے، وہ تو برتھ کے ساتھ بن جانے چاہیے یا آہستہ آہستہ بچے کے ارلی ایئرز میں بن جانے چاہیے. ریسرچ کہتی ہے کہ ارلی ایئرز میں بہت تیزی سے بنتے ہیں، لیکن بچے جب ٹین ایج کے اندر پہنچتے ہیں تو تب بھی نیورولوجیکل کنیکشنز بن رہے ہوتے ہیں. اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ اس ایج کے اندر بچے جو ہیں دے لرن ملٹی ٹاسکنگ. آپ ان کو کوئی ایک کام سے زیادہ کام دے سکتے ہیں اور بچے وہ سارے کام جو ہیں وہ تیزی سے ایفیشینٹلی کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے دماغ کے اندر یہ کنیکشنز بن گئے ہوتے ہیں. ان کے دماغ ملٹی ٹاسک کو ہینڈل کر سکتا ہے، مطلب یہ کہ ان کو کمانڈز بھی دے سکتا ہے اور ساتھ ساتھ میں رسپانس بھی لے سکتا ہے. تو ملٹی ٹاسکنگ چھوٹے بچے نہیں کر سکتے. دو دیر از برین گروتھ ان لٹل چلڈرن، لیکن ملٹی ٹاسکنگ نہیں ہوتی. ملٹی ٹاسکنگ جو ہے وہ زیادہ ٹین ایج کے اندر جا کر ہوتی ہے. تو اگر ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ ملٹی ٹاسکنگ ٹین ایج میں ہوتی ہے تو یہ بات بھی ہمیں ماننی پڑے گی کہ ایکچولی ٹین ایج کے اندر بھی برین ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. ایک اگلا فیکٹ دیکھتے ہیں ریگارڈنگ ایڈولسنٹ برین چینجز. ڈوپامین انپٹس to the PFC, a chemical messenger critical for focusing attention when necessary to choose between conflicting options, grow dramatically during adolescence. ہم سب جانتے ہیں کہ جو بچے ہوتے ہیں وہ ایک کام کے اوپر زیادہ اپنی توجہ مرکوز نہیں کر سکتے، ان کا اٹینشن سپین نہیں ہوتا، جبکہ جو ٹین ایجرز ہیں they can actually concentrate on one thing for a longer period of time. تو اگر اٹینشن کی ہم بات کریں تو اس کے پیچھے ایک کیمیکل ہے دیٹ از ڈوپامین. اس کی گروتھ جو ہوتی ہے وہ ٹین ایجرز میں بہت زیادہ ہوتی ہے. اسی وجہ سے جیسے ہی بچے پرائمری اسکول سے مڈل اسکول میں آتے ہیں ان کا ایک ایٹیٹیوڈ ہی چینج ہوا ہوتا ہے. ٹیچرز کہتے ہیں کہ پہلے تو بچہ جو تھا یہ بیٹھا نہیں کرتا تھا، اس سے ایک لائن نہیں لکھی جاتی تھی ایک ہی گو کے اندر، یا ایک پیج نہیں لکھ سکتا تھا، لیکن ایک دم سے گریڈ لیول 6 میں آیا ہے، اس کا ٹینشن سپین بڑھ گیا ہے. کچھ ٹیچرز کو اختلاف بھی ہو سکتا ہے اس بات سے، لیکن موسٹلی ہم دیکھتے ہیں بچوں کا رویہ بھی چینج ہو جاتا ہے، اور خاص طور پہ ان کا اٹینشن سپین جو ہے وہ کنسیڈریبلی ڈفرینٹ ہوتا ہے. اس کی ریزن ڈوپامین ہے، اور ڈوپامین کی گروتھ جو ہے وہ ٹین ایجز میں بہت زیادہ ہوتی ہے اینڈ اٹ افیکٹس attention. ایک اور فیکٹ دیکھتے ہیں. It says that learning and positive experiences help build complex adaptive brains. بہت امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ٹین ایجرز جو ہیں ان کی برین ڈیولپمنٹ بہت تیزی سے ہوتی ہے. ان کی برین ڈیولپمنٹ صرف اسی وقت ہی اچھی ہوگی if they experience positive things and they learn how to solve problems. اگر ان کے پازیٹیو ایکسپیرینسز نہیں ہوں گے تو ان کا برین جو ہے it will not be a complex brain, it will not be an adaptive brain. کمپلیکس برین سے مراد کہ ان کی گروتھ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ ان کے نیورولوجیکل کنیکشن زیادہ بن جاتے ہیں. جتنے برین کے اندر نیورولوجیکل کنیکشنز زیادہ ہوں گے اتنی ہی اس کی وائرنگ زیادہ ہوگی، اتنے اس کے آپ کہہ لیں کمپلیکسٹی زیادہ ہوگی. اگر کسی کے دماغ کے اندر نیورولوجیکل کنیکشنز کم ہیں تو ہم کہیں گے کہ وہ سمپل برین ہے. تو ایک اچھا دماغ وہی ہوگا جو بہت کمپلیکس ہوگا، جس میں نیورولوجیکل کنیکشنز بہت زیادہ ہوں گے. اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کمپیوٹر لے لیں یا آپ اپنے گھر کو لے لیں. گھر کے اندر اگر آپ نے بالکل 2 یا 3 بلب چلانے ہیں سمپل وائرنگ ہوگی، لیکن اگر آپ نے بہت زیادہ الیکٹریکل اپلائنسز یوز کرنے ہیں، بہت زیادہ لائٹس چلانی ہیں، تو یقیناً اس کی وائرنگ زیادہ کمپلیکس ہوگی. جتنی کمپلیکسٹی زیادہ ہوگی اتنا اس کا آؤٹ پٹ زیادہ ہوگا. So if we really want our children to develop neurological connections, then we need to provide them positive experiences, کیونکہ اسی سے ہی ان کا برین زیادہ کمپلیکس اور اڈیپٹیو بنے گا. ایک اور فیکٹ ہے، اٹس ویری انٹرسٹنگ فیکٹ ریگارڈنگ ایڈولسنٹ برین ڈیولپمنٹ. It says that by the end of adolescence,
The human brain, the most complicated 3-pound mass of matter in the known universe, contains over 10 billion neurons and another 100 billion support cells. The 10 billion neurons from over 100 trillion connections with each other, more than all of the internet connections in the world. یہ بہت دلچسپ بات ہے کہ ہمارے دماغ کے اندر بلینز آف سیلز آر دیئر اور ان کے کنیکشنز ٹریلینز میں ہیں، اور یہ کہ ایک انسانی دماغ کے جتنے کنیکشنز ہیں وہ پوری دنیا میں انٹرنیٹ کنیکشن سے ڈبل سے بھی زیادہ ہیں. ہم سب انٹرنیٹ کی اتنی تعریف کرتے ہیں، وی ایکچولی یوز انٹرنیٹ ویری آفن، اور ہم کہتے ہیں انٹرنیٹ نے زندگیاں آسان بنا دی ہیں. یہ کتنا کمپلیکس ہے، لیکن اس کمپلیکسٹی کی وجہ سے کتنی آسانیاں پیدا ہوئی ہیں. بہت انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پوری دنیا کے انٹرنیٹ کنیکشنز کو اگر ہم دیکھ لیں، انسانی دماغ کے کنیکشنز پوری دنیا کے انٹرنیٹ کنیکشن سے زیادہ ہے. بات ہے کہ کیا ہر انسانی دماغ جو ہے وہ اپنی ان تمام کنیکشنز کو استعمال کرتا ہے یا نہیں کرتا. اگر نہیں کرتا تو پھر اتنے زیادہ جو کنیکشنز بنے ہوئے ہیں ان کا کیا ہوتا ہے. کچھ اور فیکٹس کے اوپر نظر ڈالتے ہیں. یہ میں نے فیکٹس اس لیے رکھے ہیں تاکہ ہمیں ایٹ لیسٹ یہ لرن کرنے میں ہمیں سہولت مل سکے کہ ہم کیسے سیکھتے ہیں اور ایڈولسنٹس کیسے سیکھتے ہیں، اور بینگ ٹیچرز ہمیں اپنے لیسنس کو کس طریقے سے پلان کرنا چاہیے تاکہ ہم ان فیکٹس سے میکسیمم فائدہ اٹھا سکیں. سو ایک اور فیکٹ جو ہے ریلیٹڈ ٹو برین چینجز ان ایڈولسنٹس، that the brain produces a large number of neural connections just before puberty. These connections diminish in number throughout adolescence through a use it or lose it pruning, which leads to a learner more efficient brain. اس میں امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ یوز اٹ اور لوز اٹ. ہمارے اندر کنیکشنز تو بن گئے، اب یہ ہے کہ کنیکشنز کو اگر آپ نے استعمال نہیں کیا تو وہ ضائع ہو جائیں گے. اگر آپ نے ان کو کنیکشنز کو استعمال کیا تو آپ وہ والا کام کرنے کے قابل ہو جائیں گے. آپ کی وہ والی جو ہے ایفیشنسی آپ کی اس چیز کے اندر بڑھتی چلی جائے گی. اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ ہم سارے جو بچے ہیں ان کا دماغ ایک ہی طریقے سے، ان کا جو اسٹرکچر ہے وہ تو سیم ہے. کسی کی گروتھ کسی ایک ایریا میں ہوتی ہے، دوسرے کی دوسرے ایریا میں. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو بچے جو ہیں بڑے ہو کے کوئی میڈیسن میں چلے جاتے ہیں، اب یہ تو نہیں ہے کہ ان کا میڈیسن کا برین تھا، ایسا نہیں تھا. اس کے جو کنیکشنز بنے ہوئے تھے اس کے اندر ان لوگوں نے میڈیسن کے اندر اس کو نرچر کیا. ایز اے ریزلٹ دے یوزڈ دوز کنیکشنز. اور جو باقی کے لوگ جو میڈیسن میں نہیں جاتے ان کے کنیکشنز تو ضرور موجود ہیں لیکن وہ آگے ڈیولپ نہیں ہو پاتے، ایز اے ریزلٹ وہ ڈیمینش ہو جاتے ہیں. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ کنیکشن جو آپ کے بنتے ہیں اگر آپ اس کو استعمال کرتے رہیں تو آپ اس کے اندر پروگرس کرتے چلے جاتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو استعمال نہیں کرتے تو وہ جو آپ کے کنیکشنز بنے ہوتے ہیں آٹومیٹیکلی ڈیمینش ہو جاتے ہیں. اس کی میں ایک آپ کو اور ایگزامپل دیتی ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ جو ہیں اپنے ہاتھوں سے بازوؤں سے بہت ہیوی وزن اٹھا لیتے ہیں، کچھ لوگ بالکل نہیں اٹھا پاتے. اگین بازو تو سارے انسانوں کے ملتے جلتے ایک ہے، ایک جیسے اسٹرکچر ہے. کچھ لوگ جو ہیں ان مسلس کو گرو ہونے دیتے ہیں، اس کو آہستہ آہستہ اس کے اندر اتنی الاسٹیسٹی آ جاتی ہے کہ وہ بڑے سے بڑا ہیوی سے ہیوی وزن بھی اٹھا سکتے ہیں. کچھ لوگ نہیں اٹھا سکتے. تو یہ تو ہے کہ آپ جتنا اپنے باڈی کو ٹریٹ کرتے چلے جائیں گے آپ وہی کام اتنا اچھا کریں گے. آپ گیمز دیکھ لیں، آپ میراتھن ریس دیکھ لیں. اب کون ایک عام بندہ بہت زیادہ نہیں دوڑ سکتا کیونکہ اس نے اپنے باڈی کو اس طرح سے ڈیولپ نہیں کیا. ایز اے ریزلٹ باڈی نے وہ والا ساتھ دینا چھوڑ دیا ہے. سیم ہیپنز ود برین سیلز. either you use them or you lose them. اگر آپ اس کو ایک حوالے سے استعمال کرتے چلے جاتے ہیں، یوز کرتے چلے جاتے ہیں تو وہ برین سیلز اسی چیز کے اندر
آپ کا ساتھ دیتے ہیں, آپ کی کمپیٹنس بڑھتی چلی جاتی ہے. ایک اور دیکھ لیتے ہیں برین ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, جو کہ پروننگ کی ہم نے بات کی ہے. اس کا ایک اور ہے, because of pruning it is very important that parents do not complete academic tasks that their children should be doing for themselves. A child's brain will prune or lose mental connections that it does not use. Therefore, it is important for pre-adolescents and adolescents to solve academic problems themselves. Problem-solving skills will increase in complexity with patience, and practice will strengthen neural connections. اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ ایٹ ٹائمس کیا ہوتا ہے, پیرنٹس جو ہے وہ اپنے بچوں کے ہوم ورک کر دیتے ہیں. کوئی سے بھی ٹاسک ہے تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ بچے کو خود سے کر کے دے دیں. بچہ شاید کہ ٹھیک نہیں کر پائے گا, اور میں بھی اسکول والے یہ کہیں کہ آپ کا بچہ اچھا کام نہیں کر رہا, تو پیرنٹس کہتے ہیں میں ہی کر دیتا ہوں تاکہ ٹیچرز جو ہے تعریف کریں. اگر بچہ خود نہیں کرے گا تو نہیں سیکھے گا. ریزن کیا ہے؟ بایولوجیکل ریزن ہے کہ اس کا جو وہ برین کنیکشن جو بنا ہوا ہے استعمال نہیں ہوگا, تو الٹیمیٹلی ڈیمینش ہو جائے گا اور پھر بچہ اس کو نہیں سیکھ سکے گا. ابھی ہم بات کریں ایڈولسنس برین ڈیولپمنٹ کی. اس ایج کے اندر یہ کنیکشنز بہت تیزی سے بنتے ہیں. ملٹی ٹاسکنگ کی ہم بات کر رہے ہیں, بچے کے اندر بھی کنیکشنز بہت تیزی سے بن رہے ہوتے ہیں, لیکن اس میں ڈوپامین نہیں ہوتی, اور اس کے ساتھ ساتھ ملٹی ٹاسکنگ کے حوالے سے کنیکشنز نہیں بنتے. ٹین ایجرز کے اندر ان کی جب برین ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے تو ملٹی ٹاسک کو ہینڈل کرنے کے لیے کنیکشنز بن رہے ہوتے ہیں. اور اس اسٹیج کے اوپر وی شوڈ لیٹ آور چلڈرن ڈو ڈفرینٹ ٹاسک. اگر ہم ان کو خود کر کے دیتے رہیں گے تو بچے وہ والی چیزیں نہیں سیکھ پائیں گے. ایک عام مثال ہے, اور وہ شاید کہ بہت امپیریکل اس کی ریزنز ہیں. کہا جاتا ہے کہ جو بچے غربت میں پلتے ہیں ان کی پرابلم سالونگ سکلز زیادہ ہوتی ہیں. میں بھی یہ حیران کن ہو کہ بہت ایلیٹ انگلش میڈیم سکولز کے اندر بچے پڑھ رہے ہیں, ان کو جن کو اتنا ہم اپرچونٹی دیتے ہیں, ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ بچوں کو پرابلم سالونگ سکھائیں, ان کو اپنی پرفارمنس کو خود امپروو کرنا آنا چاہیے, ریفلیکشن سکھائیں. وہاں کے بچے جو ہیں ان کی پرابلم سالونگ سکلز اتنی کیوں نہیں ہیں جن کو ہر وقت کہا جا رہا ہے, بنسبت ان بچوں کے جو کہ بہت غربت میں پل رہے ہیں. بہت آبویس ریزن ہے کہ یہ بچے جو ہیں جو کہ بیچارے جن کے پاس کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں, جو کہ جن کے گھر کے حالات اس قابل نہیں ہیں کہ وہ شاید اسکول کے اندر بھی جا سکیں, ان بچوں کی تو زندگی ہی پرابلم ہے. And all the time they are trying to solve that problem. تو ان کی پرابلم سالونگ اسکل دوسرے بچوں سے بہت زیادہ ہے. ان کے نیورولوجیکل کنیکشنز بن گئے ہوئے ہیں. تو نیچر جو ہے وہ تو جسٹس کرتی ہے. نیچر کے اندر جسٹس موجود ہے کہ بچے جو ہیں چاہے وہ ایلیٹ فیملی کے اندر پیدا ہوئے ہیں اور چاہے وہ ایک پور فیملی کے اندر ہیں, ان کا ایک بیلنس ہے. نیورولوجیکل کنیکشنز بن رہے ہیں. یوز اس کا ہے کہ کسی بچے کا یوز ایک خاص انوائرمنٹ کے اندر ہے اور کسی کا اس کے باہر بھی ہے جہاں پہ وہ ٹرانسینڈ کر رہا ہے, اس ایک اسکل کو اپلائی کر رہا ہے ان اے نیو سچویشن. سو امپورٹنٹ تھنگ ریمینس دیٹ بینگ ٹیچرز وی شوڈ الاؤ چلڈرن ٹو سالو پرابلمس سو دیٹ دے کین لرن دیٹ اسکل. ایک اور فیکٹ, لاسٹ فیکٹ ریگارڈنگ brain changes in adolescence which I have included in this lecture. It is that dramatic changes occur within 10 to 15-year-old children as well. These changes impact all types of learning in the classroom and outside of it. Middle school students tend to be energetic, enthusiastic, and filled with questions and ideas. However, they also can be disorganized, moody and filled with worry over the smallest slides. اس کے اندر کافی ٹیکسٹ تھا, لیکن ٹیکسٹ کا اوور آل فوکس کیا ہے کہ بچے جو ہیں ان میں اس ایج کے اندر ہارمونل چینجز آتی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو لرننگ ہے کلاس روم کی اس کے اندر بھی چینجز آتی ہیں. ان کی لرننگ اس سے افیکٹ بھی ہو سکتی ہے کلاس روم کے اندر ایز ویل ایز آؤٹ سائڈ دا کلاس روم. اس کے ساتھ ساتھ
یہ تو ہم بات کر رہے ہیں جو آپ کے بچوں کی برین ڈیولپمنٹ کے نتیجے کے اندر جو چینجز آ رہی ہوتی ہیں. بچے جو ہیں بہت تیزی سے بھی لرن کرنا شروع کر دیتے ہیں اس ایج کے اندر. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بچوں کے کچھ موڈز بھی چینج ہوتے ہیں. دے کین بی ویری ڈس آرگنائزڈ ان دیئر کلاسز آؤٹ سائڈ دیئر کلاس رومز. اس کے علاوہ دے کین بی ویری موڈی، اور چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر بھی ان کو بہت غصہ بھی آ سکتا ہے. میں بھی آپ کے ذہن میں آ رہی ہو یہ والی بات کہ یہ تو کسی ایج کے لیے بھی ہو سکتا ہے، ضروری تو نہیں ہے کہ یہ انہی بچوں میں ہو. بالکل ٹھیک ہے، چھوٹے بچے جو ہیں دے کین بی ویری موڈی، رادر دے آر ویری موڈی موسٹ آف دا ٹائمز. جب ان کی مرضی ہوتی ہے تو کچھ بتائیں گے، جب نہیں مرضی ہوگی تو نہیں بتائیں گے. مرضی ہوتی ہے تو ہوم ورک کرتے ہیں، ادروائز نہیں کرتے. چلڈرن آر ہائیلی ڈس آرگنائزڈ. اسی طریقے سے کچھ ایڈلٹس بھی ہیں who are very moody, who are very disorganized. So what is special in teenagers؟ ہم اس کے اوپر ہی بات کیوں کر رہے ہیں؟ ہم اس کے اوپر اس لیے بات کر رہے ہیں کہ ہارمونل چینجز کی وجہ سے اور برین کے تیزی سے کنیکشنز بننے کی وجہ سے اس ایج کے اندر موڈ سوئنگز زیادہ ہوتے ہیں. بڑے جو ہوتے ہیں ان کے تو عادتاً موڈ سوئنگز ہو سکتے ہیں. اس ایج کے اندر ایکچولی دیز موڈ سوئنگز آر ریلیٹڈ ٹو برین ڈیولپمنٹ. اسی طریقے سے چلڈرن کین بی ویری انرجیٹک ان دس ایج، کہ کھیل کود میں بہت زیادہ ٹائم گزار رہے ہیں. اسکول کے اندر ان کا دل چاہتا ہے گیمز پیریڈ جو ہے وہ کبھی ختم ہی نہ ہو. گرمی ہے، سردی ہے، دے وانٹ ٹو پلے بیکاز دے آر مچ مور انرجیٹک ڈیورنگ دیئر ٹین ایج. بڑی عمر کے اندر جا کے یو آر ناٹ دیٹ انرجیٹک. چھوٹے بچے ہیں وہ سو جاتے ہیں، ان میں بھی اتنی انرجی نہیں ہوتی ہے. تو یہ ٹائم جو ہے یہ وہ ٹائم ہے جہاں پہ بچوں کے اندر انرجی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو ہم نے ابھی تک یہ دیکھا کہ برین ڈیولپمنٹ ایڈولیسنٹس میں کس طریقے سے ہوتی ہے یا ٹین ایج کے اندر کیسے ہوتی ہے. یہ کچھ فیکٹس تھے جو کہ بایولوجیکل فیکٹس ہیں جس کے اوپر ہم نے بات کی. اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ بایولوجیکل فیکٹس ایکچولی ہمارے لیے جاننے کیوں ضروری تھے. اس سے ہم کیا اخذ کریں گے کہ ہم نے بچوں کو کس طرح سے لرن کروانا ہے. ہم بات کرتے ہیں ہاؤ ڈو وی لرن نیچرلی. ہمارا برین جو ہے اس کا اسٹرکچر ہی ایسا ہے کہ یہ ہمیں لرننگ کے اوپر مجبور کرتا ہے. تو بچوں کے حوالے سے جو کہ ٹین ایج بچے ہیں اس میں جو برین ڈیولپمنٹ جاننے کے بعد دیر از اے کوسچن what to teach and how to teach. We know children are energetic. We know there are billions of neurological connections. ہم ان کو جو سکھانا چاہیں وہ سیکھ سکتے ہیں. تو کیا ہم نے ان کو فیکٹ سکھانے ہیں؟ کیا ہم نے ان کو کانسیپٹ سکھانے ہیں؟ کیا ہم نے ان کو جنرلائزیشن سکھانی ہے یا اس کے علاوہ کچھ اور سکھانا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ ملٹی ٹاسکنگ بچے اس ایج کے اندر سیکھ لیتے ہیں. ہم نے ان کو پرابلم سالونگ سکھانی ہے. ہم نے ان کو ریفلیکشن سکھانی ہے تاکہ وہ اپنی پرفارمنس کو خود اسیس کریں، اس کے اوپر ریفلیکٹ کریں اور پھر ایک ایکشن پلان بنائیں اپنے لیے سو دیٹ دے کین امپروو دیئر اون پرفارمنس. وی وانٹ دیم ٹو لرن ٹیم ورک. اینڈ ہاؤ ڈو وی وانٹ ٹو ٹیچ آل دیز تھنگس؟ We want to provide them experience. We want to provide them positive, rich experience so that they can actually learn it in an integrated way. یہ چیزیں کیوں ضروری ہیں؟ جو ہم یہ ابھی 3 چیزوں کی بات کی، پرابلم سالونگ اسکلس کی بات کی، ٹیم ورک کی بات کی، امپروونگ اون پرفارمنس کی بات کی، they are actually life skills. They are soft key skills. ان کو میئر کرنا ڈیفینیٹلی مشکل ہے بیکاز دے آر ناٹ ٹینجیبل. لیکن ہر انسان کو، ہر سکسیسفل انسان کو یہ سیکھنی ضروری ہے. اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ ایج جو ہے جس میں آپ ملٹی ٹاسکنگ سیکھ رہے ہیں، اس ایج کے اندر اگر آپ نے یہ اسکلز سیکھ لی تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ آئندہ زندگی میں اپنے ایڈلٹ ہوڈ کے اندر جا کر آسانی آپ کو ہوگی. انفارچونیٹلی ہوتا کیا ہے ہمارے اسکولس کے اندر، what do we teachers do? All the time we ask our children to memorize facts.
کلاس کے اندر جب بچے آتے ہیں تو ان سے ہم کتاب میں سے سبق سنتے ہیں، اور اگر کسی بچے کو سبق نہیں آتا تو ہم اس کو نہ صرف یہ کہ ڈانٹتے ہیں، کئی دفعہ میں اس کو کلاس سے باہر بھی نکال دیا جاتا ہے. کس چیز کے اوپر؟ کہ اس نے اس سبق کو میمورائز نہیں کیا. برین ڈیولپمنٹ یہ کہتی ہے ایڈولیسنٹ کے اندر کہ اس عمر کے بچے تو بہت سارا کچھ سیکھ سکتے ہیں. ہمیں بچوں کو یہ چیزیں سکھانی چاہیے. کانسیپچل لرننگ تو ہو بچوں کی، جنرلائزیشنز آئیں، دے نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ڈفرینٹ کانسیپٹس آف ڈفرینٹ ڈسپلنس، لیکن ساتھ ساتھ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بچے یہ سارا کچھ سیکھیں. اور اس کو سکھانے کے لیے دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از پریکٹس اینڈ ایکسپیرئنس، کہ بچے جو ہیں اگر ان چیزوں کو ایکسپیرئنس کریں گے تو پھر سیکھ پائیں گے. اگر انہوں نے ایکسپیرئنس نہیں کیا تو ان کے سیکھنے میں یقیناً کمی رہ جائے گی. ایڈلٹس بھی ایکسپیرینشیل لرننگ سے سیکھتے ہیں اور بچے بھی. اس میں جو ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ سم ٹائمز وی ٹیچرز تھنک دیٹ وی آر پرووائڈنگ این ایکسپیرئنس ٹو دا چلڈرن. ڈو ریمبر ایکسپیرئنسز آر یونیک ٹو ایوری انڈیویجول. ٹیچرز کیا کرتے ہیں، اگر سائنس کا لیسن ہے تو ٹیچرز اپنے سامنے یہاں پر اکوپمنٹ رکھ لیں گے. کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کی تیاری ہے، آکسیجن کی ہے، کچھ بھی ہے، کوئی بھی ایکسپیریمنٹ ہے، دے ڈیمانسٹریٹ دیٹ ایکسپیریمنٹ. ٹیبل کے اوپر رکھیں گے، خود سے ایکسپیریمنٹ کریں گے، بچے صرف آبزرو کریں گے. اینڈ آبزرونگ دا ہول تھنگ ول بی اے یونیک ایکسپیرئنس فار دوز چلڈرن. They are not going to experience experimentation. وہ ٹیچر ہی ایکسپیرئنس کر رہا ہے. آج اگر میں نے کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کی تیاری کی ہے پہلی دفعہ، یہ میرا ایکسپیرئنس ہے، میں بھی اتنی اچھی نہ بنے، اگلی دفعہ میں اسی غلطیوں کو ایڈریس کروں گی، نیکسٹ ٹائم بہتر ہو سکتی ہے، تیسری چوتھی دفعہ میں بہت اچھی بن جائے گی، بیکاز آئی ایم دا ون ہو از ایکسپیرئنسنگ دوز تھنگس. اسکولس کے اندر یہ بہت بڑی مسکنسیپشن ہے کہ ٹیچر اگر ڈیمانسٹریٹ کر دے تو بچے جو ہیں وہ ایکسپیریمنٹیشن کو ایکسپیرئنس کر جاتے ہیں. دے ڈو ناٹ ایکسپیرئنس دیٹ، دے اونلی ایکسپیرئنس آبزرویشن. وہ ٹیچر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کو نہیں پتا کون سی چیز جو ہے کس کی کمی یا زیادتی سے کیا کچھ ہوگا. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ گاڑی آبزرویشن سے نہیں سیکھی جا سکتی چلانی، یا سائیکل صرف کسی کو آبزرو کر کے کہ وہ بچہ چلا رہا ہے مجھے بھی چلانی آ جائے گی، ایسا نہیں ہوتا. جب بھی سائیکل چلانی سیکھنی ہے تو سائیکل کے اوپر بیٹھ کے سیکھنا پڑے گا. سو دیٹ از ایکچولی امپورٹنٹ فار دا ٹیچرس ٹو نو کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے بچے کو ایکسپیرئنس دینا ہے، اور ایکسپیرئنسز آر یونیک فار ڈفرینٹ چلڈرن. اس کے لیے ڈیمانسٹریشن ول ناٹ ورک. سو دا لاسٹ تھنگ وچ وی آر گوئنگ ٹو سی از انٹیگریٹڈ تھیمز. اس کے اوپر ہم اپنے آئندہ لیسن کے اندر بھی بات کریں گے، لیکن اس میں امپورٹنٹ چیز جو ابھی میں صرف کہنا چاہ رہی ہوں کہ جو ہماری زندگی ہے دیٹ از ناٹ لینئر، دیٹ از ویری مچ انٹیگریٹڈ. ہمارے سبجیکٹس what do we do as teachers is that we in fact divide subjects into different areas. ہم نے میتھس کا علیحدہ سبجیکٹ بنا دیا، سائنس کا علیحدہ، انگریزی کا علیحدہ. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب آپ سائنس پڑھا رہے ہیں وہ کسی زبان کے اندر ہی پڑھا رہے ہوں گے، either it would be اردو اور انگلش. So language is actually an integrated thing in that discipline. تو ہم جو ہے چیزوں کو انٹیگریٹڈ طریقے سے لے کے چلیں تو اس سے نہ صرف ہمارا ٹائم سیو ہوگا بلکہ ہم اپنے بچوں کو بھی یہ ایک موقع فراہم کریں گے کہ وہ زیادہ اپروپریٹ اسینشیل کوسچنز ریز کر سکیں، اور ساتھ ساتھ میں اگر ان کا ایکسپیرئنس ایسا ہے جس کے اندر ان کے پاس ورائٹی آف ٹاسکس ہیں کرنے کے لیے، دے کین ایکسرسائز ملٹی ٹاسکنگ آلسو. سو ٹوڈے our focus was on 4 things. The first thing which we did was characteristics of essential questions. اور ہم نے یہ طے کیا کہ being teachers, being effective teachers, we will ask only essential questions. اگر ہمارے پاس ٹائم کی کمی ہے تو ہم یونٹ کوسچنس کو بے شک ایڈریس کریں یا نہ کریں، ہم ان پہ کمپرومائز کر سکتے ہیں، بٹ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو کمپرومائز آن essential questions. پھر ہم نے دیکھا دا ڈفرینس بٹوین اسینشیل اینڈ یونٹ کوسچنس. اس کی ہم نے کچھ ایگزامپلس لیں اور دیکھا کہ کس طریقے سے وہ ایک دوسرے سے ڈفر کرتے ہیں.
پھر ہم نے دیکھا کہ ہاؤ ڈو وی لرن نیچرلی. یہاں پہ میرا فوکس رہا برین چینجز ان ایڈولسنٹس, کہ جو ایڈولسنٹ چلڈرن ہیں ان کا برین کیسے ڈیولپ کرتا ہے. یہ اس لیے جاننا ضروری ہے کہ جب ہم ایلیمنٹری اسکول ٹیچرز ہیں تو ہم صرف چھوٹے بچوں کو نہیں پڑھاتے بلکہ ہم ایڈولسنٹس کو بھی پڑھاتے ہیں, اور اس کے اوپر ہم نے بات کی. اور اینڈ کے اوپر ہم نے آ کے بات کی کہ اگر ہمیں ایڈولسنٹ بیہیویئرس کا پتہ چل گیا ہے, سو وٹ شوڈ وی ٹیچ اینڈ ہاؤ شوڈ وی teach. So probably the best thing would be to teach a number of things, life skills as well as other subject content knowledge, but at the same time we should apply integrated approach so that we can maximize use of the time. So integrated approach جو ہے اس کے اوپر ہمیں being teachers ہمیں سب سے زیادہ جو emphasize کرنا ہے وہ integrated approach کے اوپر ہے. جب ہم 8ویں جماعت تک کی بات کرتے ہیں تو اس میں سبجیکٹ کانٹینٹ جو ہے وہ آپ کا بہت زیادہ نہیں ہوتا. ایک جو بڑی دلچسپ بات ہے وہ یہ کہ یہ صرف پاکستان ہی ہے جہاں پر ہم گریڈ لیول 9 اور 10 کے اندر جا کے اسپیشلائزیشن آفر کر دیتے ہیں. باہر کی دنیا کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے مے بی کہ آپ میڈیسن کے اندر اسپیشلائزیشن کر رہے ہیں, وہاں پہ آپ کو میتھمیٹکس پڑھنا پڑتا ہے. مے بی آپ پی ایچ ڈی میتھمیٹکس کے اندر کر رہے ہیں لیکن آپ کو گریجویٹ لیول کے اندر بھی بایولوجی کا ایک اسینشیل پیپر پڑھنا پڑتا ہے. سائیکالوجی جو ہے فنڈامنٹل سائیکالوجی اور انٹری لیول سائیکالوجی, یہ جو ہمارا کہہ لیں کہ ہائی اسکول تک یا 12ویں جماعت تک کمپلسری سبجیکٹ کے طور کے اوپر پڑھایا جاتا ہے. سو اٹ از ایکچولی ویری انفارچونیٹ کہ ہم یہاں پر بہت زیادہ اسپیشلائزیشنز آفر کرتے ہیں. اور جو ایک چھوٹا سا سروے اسی کورس کے حوالے سے میں نے کیا, اور اس میں نے ٹیچر سے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ پرائمری اسکول کے اندر سبجیکٹ اسپیشلسٹ ٹیچرز کو پڑھانا چاہیے. بہت سارے لوگوں کا جواب تھا یس, سبجیکٹ اسپیشلسٹ ٹیچر ہوگا تو وہ زیادہ اچھا پڑھائے گا. اٹ از ایکچولی ناٹ دیٹ ٹرو. بچے جو ہیں وہ اپنی کلاس ٹیچرز کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہو جاتے ہیں, اور جو سبجیکٹ اسپیشلسٹ ٹیچر ہوتا ہے وہ آ کے صرف اور صرف کانٹینٹ دے رہا ہوتا ہے. جو پرائمری اسکول کا ٹیچر ہے یا ایلیمنٹری اسکول کا ٹیچر ہے, دیٹ ٹیچر شوڈ بی ایبل ٹو انٹیگریٹ 2-3 سبجیکٹس. اس سے نہ صرف یہ کہ ٹائم جو ہے اس کو آپ سیو کریں گے, لیکن ساتھ ساتھ کے اندر آپ بچوں کو یہ ایک بہت کلیئر میسج دیں گے کہ سبجیکٹس آر ناٹ آئسولیٹڈ اینٹیٹیز, دے آر پارٹ آف بگر نالج. تو یہ ہم ٹیچرس کے لیے یہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. سو لیٹس کمٹ دیٹ فرام ناؤ آنورڈز وین ایور وی آر گوئنگ ٹو ٹیچ ان ایلیمنٹری اسکول, چاہے وہ پرائمری اسکول ہو چاہے مڈل اسکول ہو, we will use integrated approach to ensure integrated learning. So we will carry on with integrated themes and integrated topics in our next lesson. Till then, Khuda Hafiz.